बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीजों और दोस्तों, दीन किस तरह फितरी है। फितरत का मतलब यह है कि इंसान बाज हकायक को बगैर किसी इस्तदलाल और बुरहान के हासिल कर लेता है, चाहे वो पेचीदा और मुश्किल इस्तदलाल हो और चाहे वाज़े और रोशन इस्तदलाल हो। जो हकायक उस पर वाज़े और रोशन होते हैं उनको वो कबूल कर लेता है। मसलन इंसान किसी खूबसूरत और खुशबूदार फूल को देखता है तो उसकी खूबसूरती का एतराफ कर लेता है और उस एतराफ के सिलसिला में किसी भी इस्तदलाल की जरूरत नहीं होती। इंसान इस मौका पर कहता है कि यह बात जाहिर है कि फूल खूबसूरत है, इसमें किसी दलील की जरूरत नहीं है। खुदा की शिनाख्त और मार्फत के सिलसिले में भी फितरत का किरदार यही है। जिस वक्त इंसान अपने दिलो जान से झांकता है तो उसको नूर हक दिखाई देता है, उसके दिल को एक आवाज सुनाई देती है जो उसको इस दुनिया के खालिक और साहिब इल्म कुदरत की तरफ दावत देती है, उस मुब्दा की तरफ बुलाती है जो कमाल मुतलक है, और उस दर्क और एहसास के लिए उसी खूबसूरत फूल की तरह इसे भी किसी दलील की जरूरत नहीं होती। मार्फत खुदा के मसला का फितरी होना यह कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसके बारे में सिर्फ कुरान और हदीस ने बयान किया हो, बल्कि गैर मुस्लिम फलासफा, दानिश्वरों और नुक्ता फहम शुरा की गुफ्तगू से भी यह मसला वाज़े है। इस सिलसिले में आइंस्टाइन एक मुफस्सिल बयान के ज़िमन में यह कहता है कि बगैर किसी इस्तिस्ना के सभी लोगों में एक अकीदा और मजहब पाया जाता है, और मैं उसका नाम मजहब की जरूरत का एहसास रखता हूं। चुनाचे इंसान दुनियावी चीजों के अलावा जिन चीजों का एहसास करता है उस मजहब के तहत इंसान तमाम अहदाफ और अजमत व जलाल को हकीर समझता है। वह अपने वजूद को एक कैद खाना समझता है, गोया अपने दीन के पिंजरे से परवाज करना चाहता है और तमाम हस्ती को एक हकीकत की शक्ल में हासिल करना चाहता है। इस तरह मशहूर मारूफ दानिशवर पास्कल कहता है कि दिल के अंदर ऐसे दलाइल होते हैं जिन तक अकल नहीं पहुंच सकती। विलियम जेम्स कहता है कि मैं इस बात को अच्छी तरह मानता हूं कि मजहबी जिंदगी का सरचश्मा दिल है, और इस बात को भी कबूल करता हूं कि फलसफी फार्मूले और दस्तूरुल अमल इस तर्जमा शुदा मतलब की तरह है जिसकी असली इबारत किसी दूसरी जबान में हो। मार्क्स मोलर ये कहता है कि हमारे बुजुर्ग उस वक्त खुदा की बारगाह में सर झुकाते थे कि जिस वक्त खुदा का नाम भी नहीं रखा गया था। मार्क्स एक दूसरी जगह अपने अकीदे का इजहार करते हुए यह कहता है, उस नजरिए के बरखिलाफ जिसमें कहा जाता है कि दीन पहले सूरज, चांद वगैरह और बुत परस्ती से शुरू हुआ है, उसके बाद खुदा वाहिद की परस्तिश तक पहुंचा है। आसार कदीमा के माहिरीन ने इस बात को साबित किया है कि खुदा परस्ती सबसे कदीम दीन है। मशहूर मारूफ मौरख प्लूतार्क लिखता है, अगर आप दुनिया पर एक नजर डालें तो बहुत सी ऐसी जगह देखेंगे जहां पर ना कोई आबादी है, ना इल्म सनत है, ना सियासत और हुकूमत है, लेकिन कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर खुदा मौजूद ना हो। सैमुअल किंग अपनी किताब जामे शनासी में कहता है कि दुनिया में तमाम इंसानी जमातों का कोई ना कोई मजहब था, अगरचे सियाहों और पहले ईसाई मुबल्लिगीन ने बाज गिरोहों का नाम लिया है जिनका कोई मजहब नहीं था, लेकिन बाद में मालूम यह हुआ है कि उसकी रिपोर्ट का कोई हवाला नहीं है, और उनका यह फैसला सिर्फ इस वजह से था कि उनके गुमान के मुताबिक उनका मजहब भी हमारी तरह का कोई मजहब होना चाहिए था। चुनाचे इन कराइन को 5 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा तारीखी हकाइक पर मबनी है, और इन तारीखी हकाइक के सिलसिले में दुनिया के कदीम तरीन मौरखीन ने जो तहकीक और जुस्तजू की है उससे मालूम होता है कि किसी भी कौम और मिल्लत में कोई दीन नहीं था, बल्कि हर इंसान अपने लिहाज से आलिम हस्ती के मुबदा इल्म कुदरत का मुतकिद था और उस पर ईमान रखता था और उसकी इबादत भी किया करता था। अगर ये मान भी लें कि इस सिलसिला में बाज अक़वाम मुस्तस्नात थीं तो इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि हर आदमी के लिए नादिर मकामात पर इस्तिस्ना होता है। वेल डोरान मगरबी मशहूर मौरख अपनी किताब तारीख तमद्दन में बेदीनी के बाद मकामात जिक्र करने के बाद इस बात का एतराफ करते हुए कहता है कि हमारे जिक्र शुदा मताले के बावजूद बेदीनी बहुत ही कम हालात में रही है, और यह कदीम अकीदा के दीन एक ऐसा सिलसिला है जिसमें तकरीबन सभी अफराद शामिल रहे हैं। यह बात हकीकत पर मबनी है। यह बात एक फलसफी की नजर में बुनियादी तारीखी और इल्म नफ्सियात में शुमार होती है।
وہ اس بات پر قانے نہیں ہوتا کہ تمام ادیان میں باطل اور بیہودہ مطالب تھے، بلکہ وہ اس بات پر توجہ رکھتا ہے کہ دین قدیم الایام سے ہمیشہ تاریخ میں موجود رہا ہے۔ یہی مؤلف ایک دوسری جگہ اس سلسلہ میں اس طرح لکھتا ہے، اس پرہیزگاری کا منبع اور مرکز کہاں قرار پاتا ہے جو کسی بھی وجہ سے انسان کے دل میں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ویل ڈورانٹ اپنی دوسری کتاب در سہائے تاریخ میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیظ و غضب اور ناراحتی کی حالت میں کہتا ہے کہ دین کی 100 جانیں ہوتی ہیں، اگر اس میں ایک مرتبہ اس کو ایک مرتبہ مار دیا جائے تو وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اگر خدا اور مذہب کا عقیدہ عادت، تقلید، تلقین یا دوسروں کی تبلیغ کا پہلو رکھتا ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اس طرح عام طور پر پایا جاتا اور ہمیشہ تاریخ میں موجود رہتا۔ لہذا یہ بہترین دلیل ہے کہ دین فطری ہے۔ دوسرا حصہ آثار قدیمہ کے شواہد پر مبنی ہے۔ وہ آثار اور علامتیں جو ماقبل تاریخ لکھنے کے فن اختراع سے پہلے اور لوگوں کے حالات زندگی تحریر کرنے سے پہلے ایسے آثار و نشانیاں ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ مختلف قومیں اپنے اپنے لحاظ سے دین اور مذہب رکھتی تھیں، خدا اور مرنے کے بعد معاد پر عقیدہ رکھتی تھیں، کیونکہ ان کی من پسند چیزیں مرنے کے بعد ان کے ساتھ دفن کر دی جاتی تھی تاکہ وہ مرنے کے بعد بھی بعد والی زندگی میں ان سے کام لے سکیں۔ مردوں کے جسموں کو گلنے اور سڑنے سے بچانے کے لیے مومیاتی کرنا یا اہرام مصر جیسے مقبرے بنانا تاکہ طولانی مدت تک بعد میں بھی باقی رہیں، یہ تمام چیزیں اس بات کی شاہد ہیں کہ ماضی میں زندگی بسر کرنے والے افراد بھی خدا اور قیامت پر ایمان رکھتے تھے۔ اگرچہ ان کاموں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں مذہبی عقائد میں بہت خرافات بھی پائے جاتے تھے، لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی مسئلہ یعنی مذہبی ایمان ماقبل تاریخ سے پہلے موجود تھا، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا حصہ ماہرین نفسیات کی تحقیق اور ان کے انکشافات پر مبنی ہے، یعنی انسانی روح کے مختلف پہلوؤں اور اس کی اصلی خواہشات پر ریسرچ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مذہبی اعتقاد اور دین ایک فطری مسئلہ ہے۔ 4 مشہور و معروف احساس یعنی 4 بلند ترین خواہشات اور انسانی روح کے بارے میں نفسیاتی ماہرین نے جو 4 پہلو بیان کیے ہیں، حصے دانائی، حصے زیبائی، حصے نیکی، حصے مذہبی، ان مطالب پر واضح اور روشن دلیلیں بھی موجود ہیں۔ انسان کی حصہ مذہبی یا روح انسان کا چوتھا پہلو، جس کو کبھی کمال مطلق کا لگاؤ یا دینی اور الہی لگاؤ کہا جاتا ہے، یہ وہی حص اور طاقت ہے جو انسان کو مذہب کی طرف دعوت دیتی ہے اور بغیر کسی خاص دلیل کے خدا پر ایمان لے آتی ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ اس مذہبی ایمان میں بہت سے خرافات پائے جاتے ہوں جس کا نتیجہ کبھی بت پرستی یا سورج پرستی کی شکل میں دکھائی دے، لیکن ہماری گفتگو اصلی سرچشمہ کے بارے میں ہے۔ چوتھا حصہ یعنی مذہب مخالف پروپیگنڈے کا ناکام ہو جانا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چند آخری صدیوں میں خصوصاً یورپ میں دین مخالف پروپیگنڈے پر بہت زیادہ کام ہوا ہے، جو ابھی تک وسیع اور ہمگیر وسائل کے لحاظ سے بے نظیر ہے۔ سب سے پہلے یورپ کی علمی تحریک رنسانس کے زمانے سے جب علمی اور سیاسی معاشرہ گرجا گھروں کی حکومت کے دباؤ سے آزاد ہوا تو اس وقت اس قدر دین کے خلاف پروپیگنڈا ہوا جس سے الہادی نظریہ یورپ میں وجود میں آیا اور ہر جگہ پھیل گیا۔ البتہ یہ مخالفت عیسائی مذہب کے خلاف ہوئی چونکہ یہی دین وہاں پر غالب تھا۔ اس سلسلہ میں فلسفہ اور سائنس کے ماہرین سے مدد لی گئی تاکہ مذہبی بنیاد کو کھوکھلا کر دیا جائے، یہاں تک کہ گرجا گھر کی رونق بھی جاتی رہی اور یورپی مذہبی علماء گوشہ نشین ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ خدا، معجزہ، آسمانی کتاب اور روزے قیامت پر ایمان کا شمار خرافات میں کیا جانے لگا اور بشریت کے 4 زمانہ والا فرضیہ قصہ و کہانی کا زمانہ، مذہب کا زمانہ، فلسفے کا زمانہ، علم کا زمانہ بہت سے لوگوں کے نزدیک قابل قبول سمجھا جانے لگا اور اس تقسیم بندی کے لحاظ سے مذہب کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا تھا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ آج کل کی معاشرہ شناسی کی کتابوں میں جو کہ اسی زمانہ کی ترقی یافتہ کتابیں ہیں، ان میں اس فارمولہ کو ایک اصل کے عنوان سے فرض کیا گیا ہے کہ مذہب کا ایک طبعی سبب ہے، چاہے وہ سبب جہل ہو یا خوف یا اجتماعی ضرورتیں یا اقتصادی مسائل، اگرچہ ان کے نظریہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔
یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس وقت رائج مذہب یعنی گرجا گھر نے ایک طویل مدت تک اپنے ظلم و ستم اور عالمی پیمانہ پر لوگوں کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا اور خاص کر سائنسدانوں پر بہت زیادہ سختیاں کی، نیز اپنے لیے بہت زیادہ مرفع اور آرام طلب اور دکھاوے کی زندگی کے قائل ہوئے اور غریب لوگوں کو بالکل بھول گئے، لہٰذا انہیں اپنے اعمال کی سزا تو بھگتنا ہی تھی۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ صرف پاپ اور گرجا کا مسئلہ نہ تھا، بلکہ دنیا بھر کے تمام مذاہب کی بات تھی۔ کمیونسٹوں نے مذہب کو مٹانے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر دی اور تمام تر تبلیغاتی وسائل اور فلسفی نظریات کو لے کر میدان میں آئے اور اس پروپیگنڈے کی بھرپور کوشش کی کہ مذہب معاشرے کے لیے افیون ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی اس شدید مخالفت کے باوجود وہ لوگوں کے دلوں سے مذہب کی اصل کو نہیں مٹا سکے اور مذہبی جوش اور ولولے کو نابود نہ کر سکے، اس طرح سے کہ آج ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ مذہبی احساسات پر پھر سے نکھار آ رہا ہے، یہاں تک کہ خود کمیونسٹ ممالک میں بڑی تیزی سے مذہب کی باتیں ہو رہی ہیں اور میڈیا کی ہر خبر میں ان ممالک کے حکام کی پریشانی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر مذہب خصوصاً اسلام کی طرف لوگوں کا رجحان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ خود کمیونسٹ ممالک میں کہ جہاں ابھی تک مذہب مخالف طاقتیں بےہودہ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی مذہب پھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان مسائل کے پیش نظر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مذہب کا سرچشمہ خود انسان کی فطرت ہے، لہذا وہ شدید مخالفت کے باوجود بھی اپنی حفاظت کرنے پر قادر ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو مذہب کبھی کا مٹ گیا ہوتا۔ اس کے بعد پانچواں حصہ زندگی کی مشکلات میں ذاتی تجربات کا ہونا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ جس وقت بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور بلاؤں اور مصیبتوں کا طوفان آتا ہے، جہاں پر ظاہری اسباب دم توڑ دیتے ہیں اور انسان کی گردن تک چھری پہنچ جاتی ہے، تو اس طوفانی موقع پر اس کے دل کی گہرائیوں سے ایک امید پیدا ہوتی ہے اور انسان اس مبدع حقیقی کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اس کی تمام مشکلات کو دور کر سکتا ہے۔ لہذا انسان اسی سے لو لگاتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے، یہاں تک کہ معمولی افراد جو عام حالات میں دینی رجحان نہیں رکھتے، وہ بھی اس مسئلہ میں الگ نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی شدید مشکلات اور یا لا علاج بیماری کے وقت اس طرح کا روحانی نظریہ رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تمام چیزیں اس حقیقت کی واضح اور روشن دلیل ہے کہ دین ایک فطری شے ہے، چنانچہ قرآن مجید نے اس سلسلہ میں بہت پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے اندر ایک آواز کو سنتا ہے جو محبت اور پیار سے لبریز ہوتی ہے اور وہ مستحکم اور واضح ہوتی ہے اور اس کو ایک عظیم حقیقت یعنی عالم اور قادر کی طرف دعوت دیتی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص دوسرے نام سے پکارے، نام سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت پر ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنی بحث کو ایک مشہور و معروف دور حاضر کے مورخ ویل ڈورانٹ کی گفتگو پر ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم مذہب کے سرچشمہ کو ما قبل تاریخ تصور نہ کریں تو پھر مذہب کو صحیح طور پر نہیں پہچان سکتے۔